बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी तरमीम का मामला अब एक बार फिर कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया है और सेनेट का जो इजलास 26वीं आइनी तरमीम का बिल पेश करने के लिए तलब किया गया था, पहले उसमें 1 घंटा वक्फा करने का इतला आई कि 1 घंटा वक्फा किया जाए। ऊपर से हुक्म आया, जहाँ से आपको पता है आता है। उसके बाद फिर कहा गया कि अब ये इजलास कल 11 बजे होगा। इससे पहले जो बड़ी पेशरफ्त हुई कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर गए, जहाँ पीटीआई का वफद मौजूद था। उन्होंने पहले अलहदगी में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मौलाना से कहा कि मैं पीटीआई के वफद से मिलना चाहता हूँ। फिर वो पीटीआई के वफद से मिले, जहाँ पर असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने उनसे इस्तदा की कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। तो उस मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा कि जनाब, मैं मुलाकात करवाता हूँ, क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती, हम जमहूरी रवायात के अलमबरदार हैं। ये है वो है, आप जाएं, आप अपने कायद से जाकर मुलाकात करें और उन्हें कहें कि हम एक मुत्तफ़िक़ा आइनी तरमीम लाना चाहते हैं और उनसे आप मंजूरी लेकर मुत्तफ़िक़ा आइनी तरमीम पास करवाने में हमारी मदद करें। यूँ जो बाल है एक बार फिर अडयाला जेल के कैदी के पास चली गई है। क्या वो अपने हाथ पांव बांध कर मंजूरी लेने के इस अमल को सपोर्ट करते हैं या जवाब दे देते हैं? और क्या जो पिछले 10 रोज से उनकी मुलाकातें बंद हैं, उनके पीछे क्या कहानी थी? और जो पीटीआई को एहतजाज के लिए कहा गया था और गंडापुर रास्ते से वापस चले गए थे, क्या सिर्फ ये आइनी तरमीम का ही इशू उस मौका पर ज़ेरे गौर आएगा, या पीटीआई का जो पिछले 10-12 रोज़ का किरदार है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी और इमरान खान किस रद्द अमल का इजहार करेंगे? इसलिए जो कल का दिन है वो बहुत ही अहम हो गया है। उसके साथ साथ नादरीन, ज़राए ने उस जो ग्रैंड पैकेज है, जो गैर आइनी 26वीं गैर आइनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान में एक आइनी मार्शल लॉ लगाने का एक ग्रैंड पैकेज है, उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। यानी ये मौत दिखाकर एक बीमारी कबूल करने के लिए अब इमरान खान को, पीटीआई को मजबूर किया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान को भी। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि जो पीटीआई के गद्दार टोला है वो भी और मौलाना भी ये डबल गेम खेल रहे हैं और बड़े तरीके से इमरान खान को अब मजबूर किया जाएगा। उन पर ये आखिरी हमला है, उनका जो अज़म है उसको तोड़ने के लिए, कि वो जाकर कहेंगे कि जनाब कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा, अवाम भी नहीं निकल रहे, बड़ी सूरत हाल ख़राब है। तो इन हालात में अगर हम डटे रहते हैं और वो अपने वाला फिर मुसव्वदा मंजूर करवा लेते हैं धौंस और धांधली के साथ, जो एक आइनी मार्शल लॉ है, तो फिर सूरत हाल हमारे लिए मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो हमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जनाब आपको हम रिलीफ देंगे अगर आप ये आइनी तरमीम मंजूर कर लें, यानी कम अज़ कम जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्बानी देने पर आप तैयार हो जाएं और जस्टिस यहिया आफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर लें और आला अदलिया के पर काटने पर भी आप हमारे साथ ताउन करें, तो फिर हम आपको इन हवालों से रिलीफ दे देंगे। ये पैकेज और ये समझ लें कि पेशकश लेकर अब पीटीआई का वफद कल इमरान खान से मिलेगा। इमरान खान इस पर क्या जवाब देते हैं वो तो वाज़े नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पीटीआई की पूरी ही क़यादत ने, जो जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इनकी क़यादत जो है वो असद कैसर और बैरिस्टर गौहर करेंगे, इन दोनों के बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं कि ये अंदर से किससे मिले हुए हैं। और ये भी मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर को भी बुला लिया जाए कि वो भी शामिल हो जाए इस वफद में। और ये सारे लोग जो अंदर से इस्टेब्लिशमेंट कह लें या हुकूमत कह लें, उससे तो मिले हुए हैं। इसलिए ये इमरान खान को ऐसी एक मायूस कुन तस्वीर पेश करेंगे कि वो उनसे ये रजामंदी हासिल कर ली जाएगी कि जनाब ठीक है, फिर आप ताउन करें। और यूँ समझ लें कि जो हमने आपसे पहले कहा था कि ये 3 मरहलों में मंजूर करवाने की साजिश है। पहले मरहले में आला अदलिया के पर काटे जाएंगे और फिर दूसरे मरहले में इमरान खान को और पीटीआई को
اس کے خلاف وہ خوفناک، یعنی انہیں پھر موت دکھا کر بیماری قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ آپ اگلے 4 سال بھی اپوزیشن قبول کریں۔ 4 سال کے بعد جو عام انتخابات ہوں گے ان میں پھر ہم آپ کو آزادانہ الیکشن لڑنے اور اس کا آزادانہ فیصلہ جو ہے، اس کا جو فارم 45 ہے اس کو تسلیم کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح ان کی پچھلی گارنٹیاں سمجھ لیں کہ جب وقت آتا ہے تو ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ان پر پورا نہیں اترتے، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس بار جو وہ ضمانتیں دیں گے وہ 4 سال بعد ان پر عمل بھی کریں گے؟ یہ بڑا اہم ایشو ہوگا۔ اور اسی حوالے سے اب عمران خان پر آپ سوچ لیں کہ کتنا نفسیاتی اور ذہنی دباؤ ہوگا۔ ان کی ٹیم انہیں کس طریقے سے گھیر کر ایک تنگ غار میں لے کر، ایک سمجھ لیں کہ اندھیرے غار میں لے کر چلی گئی ہے، اور پھر یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیشکش لے کر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان پر رحم فرمائے، ان کی ذہنی صحت، ان کی جسمانی صحت پر بھی رحم فرمائے کہ جب یہ ٹیم جا کر انہیں ملے گی اور انہیں بتائے گی کہ جو ایک بہت بڑا مارچ تھا، احتجاجی مارچ، اس میں گنڈا پور نے کیا کیا، باقی قیادت نے کیا کیا، کارکن کس طرح بے سہارا ہو کر لڑتے رہے ساری رات، اور اگلے روز انہیں پتہ چلا کہ ہمیں کوئی بھی نئی ہدایت ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج جو احتجاج ہوا وہ بھی کارکنوں نے اپنے زور پر کیا ہے، کہیں بھی قیادت نظر نہیں آئی۔ اور تازہ ترین ناظرین رپورٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایس اور ایم این ایس اور ٹکٹ ہولڈرز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں، اگر ہم پورے ملک سے وہ جمع کر لیں تو کم از کم 150 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس احتجاج میں بالکل دلچسپی نہیں لی، اور بہت سے یعنی درجنوں اضلاع ہیں اور 100-150 کے قریب تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں پر یہ احتجاج ہو ہی نہیں سکا۔ بہت خوفناک رپورٹ آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا جو گروپ ہے وہ خفیہ طور پر ملا ہوا تھا، اور وہی کسی سمجھ لیں کہ واضح احتجاج کی طرف نہیں جانے دے رہا تھا۔ یہ صورتحال اب بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے، اور یہی جو گروپ ہے جو اندر سے ملا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی کی قیادت پر بھی قابض ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اس پر بھی قابض ہے۔ تو پی ٹی آئی عملاً یرغمال ہو چکی ہے، ہائی جیک ہو چکی ہے۔ یہ آپ کو ہماری ویڈیو یاد ہوگی، صورتحال وہی ہے ناظرین۔ لیکن سب سے زیادہ جو دکھ اور تکلیف کا لمحہ وہ ہوگا کہ جب اس آئینی ترمیم کا مسودہ لے کر پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ خان سے ملے گا، اور پچھلے 10-12 دنوں کی جو انہیں ساری رودات پیش کرے گا، تو ناظرین آپ سوچیں کہ اس وقت عمران خان کے دل و دماغ پر کیا بیتے گی کہ اس نے 35 سال اپنی زندگی کے اس کام کے لیے لگائے تھے کہ جب بالکل سمجھ لے کہ تحریک اپنے جوبن پر ہوگی تو کچھ لوگ، وہ 150 ہیں یا 150 ہیں یا 200 ہیں، یہ سارے مل کر عمران خان کی ساری کمائی کا سودا کر دیں گے۔ یہ منظر اس وقت پیدا ہو چکا ہے۔ کوئی چینل، کوئی یوٹیوبر اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہا، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیں کہ بہت ہی المناک حالات ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ہی اس غداری کو بے نقاب کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا گنڈا پور کی غداری کو، لیکن اس کے بعد جب بات کھلتی گئی تو پتہ چلا کہ گنڈا پور اکیلا غدار نہیں ہے، اور بھی بہت سے غدار ہیں جو بہت زوردار طریقے سے، بہت کمال کی اداکاری کرتے ہوئے قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں کہ جناب آج اجلاس ہو گیا، آج یوں ہونے لگا ہے، بس یوں رک جائے گی۔ لیکن ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی میں غداری ہو رہی ہے، لیکن وکلاء اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں سے ابھی تک مزاحمت جاری ہے۔ اور جو آج کا فیصلہ آیا ہے جج صاحبان کی طرف سے، 8 جج صاحبان کی طرف سے جو وضاحتی نوٹ آیا ہے، وہ بھی ایک طرح کا اظہار ہے کہ ہم ابھی تک اپنے موقف پر کھڑے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت 5 سے 6 جو جج صاحبان ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں، اور 13 سے 15 جج صاحبان جو ہوتے 12 سے 14 جج صاحبان جو ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ صورتحال واقعی ایسے ہی ہے تو پھر سپریم کورٹ سے بھی شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے، اور یہ جو حکومت بار بار کوشش کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور اب عمران خان کو منانے کی کہ ہم ایک متفقہ آئینی ترمیم پر پہنچ جائیں،
تو اس حوالے سے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ سے شدید خطرہ ہے اور خوف ہے. وہ چاہتی ہے کہ پہلے مرحلے میں سیاست دانوں کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے پر اتر دیے جائیں، اور جب ہم سپریم کورٹ اپنی مرضی کی بنا لیں تو پھر ان سیاست دانوں کے پر اتریں گے. یہ عمران خان اس ساری بات کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے جب چلے جانا ہے ڈی چوک میں تو اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو جائے اور آئینی ترمیم کرنے کے حوالے سے حکومت اپنے ہاتھ کھڑے نہ کر دے. لیکن انہوں نے جو ظلم کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ، ان غداروں نے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن اگر عمران خان نے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کر لیا، جس کا 90% تک امکان ہے کہ عمران خان ان سب کو جھڑکیاں دے کر واپس بھیج دے گا، اور وہ بالکل تسلیم نہیں کرے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کسی بھی آئینی ترمیم پر، خاص طور پر ایسی آئینی ترمیم جس کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کی قربانی دینا ہو، جس کا مقصد عدلیہ کی قربانی دینا ہو، اس میں وہ ہاتھ بٹائیں. اس لیے ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جواب ایک بہت بڑی نا میں ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر عدلیہ بھی کھڑی ہو جائے گی، پھر وکلا بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کا بھی کی بھی جب تک بہت بڑے پیمانے پر اوور ہالنگ نہیں ہوگی تو یہ معاملہ یوں ہی لٹکا رہے گا جس طرح اس وقت تک لٹکا ہوا ہے. جب تک خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کے سچے وفاداروں کے پاس، جو ان کے مشن کے ساتھ مخلص ہوں، ان کے پاس نہیں ہوگی، اور جب تک پی ٹی آئی کی قیادت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، بھلے فارورڈ بلاک بنتا ہے تو بن جائے، بھلے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، جب تک پی ٹی آئی ان غداروں سے پاک نہیں ہوگی وہ کسی بھی محاذ پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس لیے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جب عمران خان کا رابطہ ہو جائے گا کارکنوں کے ساتھ، وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے فیصلے نافذ ہونا دوبارہ شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت میں، پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں بہت بڑی تبدیلی کا امکان ہے. جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اگلے 4 سال ہیں اس کے اقتدار کی ان لوگوں نے کس طرح سے بندر بانٹ کی ہے. اس کے بارے میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور اس کے بعد 2 سال کے لیے محترمہ مریم نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. صدر آصف علی زرداری مزید 2 سال صدر پاکستان رہیں گے، اور پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کو 2 سال کے لیے صدر پاکستان بنایا جائے گا. حمزہ شہباز کو جب محترمہ مریم نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کے منصب کو سنبھال لیں گی تو جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے پھر اس وقت حمزہ شہباز شریف کو دے دی جائے گی. اس طریقے سے ان 2 خاندانوں نے اگلے 4 سال کے اقتدار کو آپس میں تقسیم کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی اس تقسیم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا انہیں اس کا موقع ملتا ہے، یا ملک میں ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک شروع ہو جاتی ہے جس کا امکان بہت واضح ہے. لیکن اس احتجاجی تحریک میں اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک اس احتجاجی تحریک کا پی ٹی آئی کی طرف سے جو علم ہے وہ علی امین گنڈا پور اور اسد کیسر جیسے اور بیرسٹر گوہر علی جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا. یہ چیز عمران خان کو اب بڑی حد تک واضح ہو چکی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ کل یہ بہت بڑا ناظرین سسپینس ہے، لیکن ظلم اور ستم دیکھیں کہ وہ کن حالات میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے اور سب سے زیادہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ان کی بہنیں بھی جیل میں ہیں، اور اعظم سواتی جیسے ان کے مخلص لیڈر جو ہیں وہ بھی جیلوں میں ہیں، اور جو مراد سعید اور حماد اظہر اور اس طرح کے دوسرے وفادار ساتھی ہیں انہیں زیر زمین رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور ان کی پارٹی کے جو 70 سے 80 ایم پی اے اور 14 سے 15 ایم این اے خفیہ طور پر اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، اور اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی قسم کے احتجاج میں، کسی احتجاجی تحریک میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا ہے. اب معاملات ناظرین اس طرف جا رہے ہیں
کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، انہوں نے سمجھ لیں کہ بے بس اور مجبور کر دیا ہے اپنی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو اور عمران خان کو۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کیا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں اور وکلا کمیونٹی کیا رد عمل دیتی ہے، اور اس سب سے بڑھ کر جو پورا ایک خطہ ہے وہاں سے بھی عمران خان کو ایک بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مشکل ترین لمحات آئے ہیں تو ایک غیبی مدد عمران خان کے لیے آئی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ پھر ایک بار عمران اس بحران سے سرخ رو ہو کر آگے نکل جاتے ہیں اور ان کی جدوجہد اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سمجھ لیں کہ ان کی قانونی ٹیم نے منظوری دے دی تھی کہ یہ جو نشستیں ہیں خواتین کی مخصوص نشستیں وہ دوبارہ بانٹ دی جائیں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں میں، تو عین اسی موقع پر جو 8 جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے دوسری وضاحت جاری کر دی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو اس طرح کے کسی اقدام سے روکنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے جو موجودہ سسٹم کا گارنٹر بھی ہے اور سہولت کار بھی، 3 جج صاحبان کو کراچی بھیج دیا تھا اور 5 جج صاحبان اسلام آباد میں بیٹھے تھے، لیکن ان 8 کے 8 جج صاحبان نے ان چیمبرز اس معاملے کی سماعت کی اور آپس میں آن لائن صلاح مشورہ کر کے یہ نوٹیفیکیشن، یہ ایک سمجھ لے کہ دوسرا وضاحتی بیان جاری کر دیا، جس سے ایک بار پھر رکنا پڑ گیا الیکشن کمیشن کو بھی اور حکومت کو کہ ایک بار پھر وہ یہ سوچ لیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ان کی جو ٹانگیں ہیں کانپ گئی کہ یہ انہوں نے جو فیصلہ دے دیا ہے یہ کل کو ہمارے گلے میں کسی غداری کیس کا یعنی کہ سزائے موت والی کسی جرم کا باعث نہ ہمارے لیے بن جائے۔ تو ہر طرف سے ناظرین صورتحال جو ہے وہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس ساری لڑائی کا جو نتیجہ ہے وہ کسی ایک فریق کی فتح یا شکست میں نہیں، بہت سے فریقوں کی اور بہت سے لوگوں کی فتح و شکست کی صورت میں بھی نکلے گا، اور بہت سے لوگ بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ خطرات سے بھرپور ہو گیا ہے۔ عمران خان کا ہی حتمی فیصلہ ہوگا، گیند اب ان کے کورٹ میں چلی گئی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، خاص طور پر جب انہیں صدمہ پہنچے گا۔ یقیناً دل ہمارا لرز رہا ہے کہ جب وہ یہ قافلہ ملے گا جا کر پی ٹی آئی کا وفد ان سے، اور انہیں یہ سارے پچھلے 2 ہفتے کی ساری رودات سنائے گا، تو کس کس واقعے سے، کس اپنے ساتھی اور اپنے لیڈر کے کردار سے ان کے دل پر کتنے زخم اور صدمے پہنچیں گے ان کے دل و دماغ کو، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوگی۔ بہرحال اتنے زخمی شیر کو پھر آپ فیصلے کے لیے کہیں گے تو وہ کیا فیصلہ دے گا اور وہ کیا جواب دے گا، یہ بہت المناک مرحلہ ہوگا۔ ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان میر جعفروں اور میر صادقوں کے پھیلائے ہوئے جال سے خان کو بچائے، ان کی سلامتی، جان کی سلامتی، ان کی جسمانی صحت اور ان کی ذہنی صحت اللہ تعالیٰ ان کے حسد سے، ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دعا کو آپ بھی رہی آج ساری رات اور کل کا دن، خاص طور پر آئینی ترمیم تو اپنی جگہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، عمران خان کی جو جان ہے اور ان کی سلامتی ہے اور ان کی جو صحت ہے اور ان کی جو ذہنی صحت ہے اس وقت وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ آپ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس خوفناک صدمے کے دوران ان کی صحت پر، ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے، پورا یقین ہے ناظرین کہ انشاءاللہ العزیز خان کی غیب سے مدد ہوگی، اور یہ جس اندھیرے غار میں ان غداروں نے پھنسا دیا ہے خان کو، اس اندھیرے غار سے روشنی کی ایک کرن جلد انہیں نظر آئے گی اور پھر وہیں سے راستہ نکلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔